रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं ज़िक्र करने वाली हूँ प्लांटर फेशियाइटिस के हवाले से कि प्लांटर फेशियाइटिस होता क्या है, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इसके साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसको सेटल कर सकते हैं। क्या सर्जरी करना ज़रूरी है या फिर ये वैसे ही मैनेज हो जाती है, कोई एक्सरसाइजेज इसके लिए ज़रूरी हैं या फिर दवाइयों तक ही ये महदूद है, उसी से ही हम इसको क्योर कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसको इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लांटर फेशिया होता क्या है। अगर मैं बहुत सी एक लेमैन आम सी ज़ुबान के अंदर आपको ये बताऊं कि ये पाँव के नीचे एक झिल्ली है जो हमारे जितने भी स्मॉल मसल्स ऑफ द फुट होते हैं ये उनको नीचे से पकड़ के रखता है और हमारे पाँव के नीचे जो महराबें होती हैं, एक मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च और एक लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ये उनको टाई रखता है, उनको टेंस रखता है। और आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पाँव की शेप को बरकरार रखने में और हमें चलने फिरने में बहुत मदद देता है। लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको तकलीफ़ शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हम चल नहीं पाते। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं इसको लेके कि भाई ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है या फिर डिजेनरेटिव प्रोसेस है। 1990 से लेके 2010 तक यही जहन में था, लोगों को भी यही नॉलेज था कि ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, इन्फ्लेमेशन को सेटल करें, दवाइयाँ वगैरह लें तो तब ये चीज़ सेटल हो जाती है। लेकिन 2010 के बाद ये रिसर्च की गई, एक रिसर्च के अंदर ये साबित किया गया, ये कहा गया कि नहीं भाई, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से थोड़ा सा आगे एक्सटेंसिव फेज़ जिसको हम डिजेनरेटिव फेज़ कहते हैं, ये उसकी वजह से है। उसके बाद बहुत से कॉन्सेप्ट चेंज हो गए, इसको ट्रीटमेंट करने के बहुत से जो तरीके थे वो चेंज हो गए। अगर मैं बहुत सिंपल सी ज़ुबान में कहूँ कि इसकी रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं इस डिजेनरेटिव और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की, आपका वज़न अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो तब उसकी वजह से आपके पाँव के ऊपर वज़न ज़्यादा पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तब ये हो जाता है। उसके अलावा अगर किसी को प्रेगनेंसी हो तो उसमें भी वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, जैसे कि माइक्रोटीयर्स की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के साथ आगे फिर डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनके जब टीयर्स होते हैं, माइक्रो टीयर्स, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी सप्लाई डैमेज होती है, जिसकी वजह से उस एरिया में ठीक से ब्लड नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसको हम प्लांटर फेशियाइटिस का नाम देते हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जिम करते हैं या बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं या फिर स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट्स होते हैं जो रनिंग करते हैं, मैराथन वगैरह के अंदर, रेसेस के अंदर हिस्सा लेते हैं, उसके लिए जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वर्जिशें करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल हमारी जो आम सोसाइटी है, जो आम लोग हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी वजह ये है कि जो जूते हैं वो फ्लैट होते हैं, उसकी वजह से सोल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सोल्स फ्लेक्सिबल नहीं होता। इंसोल भी रखा जाए तो तब भी ये प्रॉब्लम कई मरतबा सॉल्व हो जाती है, कई मरतबा नहीं होती, जिसको मैं आगे चल के अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कई मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पैदाइशी फ्लैट फुट होते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर ऑस्टियोपीनिया की वजह से बहुत सी ख़वातीन हैं जो 40 की एज के बाद जिनको ऑस्टियोपीनिया शुरू हो जाता है या उनको ऑस्टियोप्रोसिस के साइन सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम कई दफ़ा शुरू हो जाती है। इसको डायग्नोस करने के लिए इसकी अलामात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और बहुत सी ऐसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इसके मिलती जुलती हैं, जिनको इससे डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इलामात की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि सुबह के दर्द सबसे ज़्यादा एक कॉमन अलामत है, एक कॉमन साइन सिम्टम्स होता है कि बिस्तर से उठने के वक़्त पहला कदम रखते ही तेज़ दर्द होता है और तकरीबन 5 से 10 मिनट और कई मरतबा 20 से 30 मिनट के बाद ये दर्द थोड़ा सा बेहतर हो जाता है और कई लोगों को आराम भी आ जाता है। इसके अलावा
اور ہوتا ہے کہ جب لمبا آرام کیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی درد ہوتی ہے، یعنی کہ بیٹھنے کے بعد اگر آپ کھڑے ہوں یا پھر گاڑی چلانے کے بعد بھی یہ تکلیف ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ بہت لمبے عرصے تک کھڑے رہیں یا پھر زیادہ آپ چلیں تو اس کے اوپر بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ 2024 میں فٹ اینڈ اینکل انٹرنیشنل جرنل کے اندر ایک اسٹڈی شائع ہوئی تھی جس میں یہ دیکھا گیا تھا، یا یہ پورا اسٹڈی کیا گیا تھا کہ جو مارننگ پین ہوتی ہے وہ تقریباً 87% لوگوں کے اندر بہت زیادہ کامن ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہیل ٹینڈرنس ہے، یعنی کہ ایڑی میں درد ہے، وہ تقریباً 65% لوگوں میں ہوتا ہے، اور جو آرچ پین ہے یعنی کہ جو پاؤں کی محراب ہے اس میں تقریباً 43% لوگوں کے اندر پین ہوتی ہے۔ اس کو ڈائیگنوز کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ہم بہت ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے کہ کلینکل ہم اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں سائن سمٹمز میں، جو مریض ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کس طریقے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا اس کو کون سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ کلینکل ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں ونڈ لاس ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو پیچھے کی طرف کھینچا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پاؤں کے نیچے جو پلانٹر فیشیا ہوتا ہے وہ ٹینس ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیلپیشن ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ کون سے امیجنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت ڈفرینٹ ٹیسٹس ہوتے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے تو ایکس رے کرتے ہیں۔ ایکس رے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو پلانٹر فیشیائٹس کی پین ہے اس کو بونی اسپر سے کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہیلز پر یا بونیز پر ہوتا ہے کہ جو بون ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی وہ جو ہوتی ہے بون بڑھ جاتی ہے، اس بڑھنے کی وجہ سے جب مریض پاؤں زمین پہ رکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ تکلیف ہوتی ہے، کئی مرتبہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایکس رے کروانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایکس رے پہ ہماری جتنی بھی بون کی جو آؤٹ لائنز ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، جس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بونی اسپر کی وجہ سے پین ہے یا پھر پلانٹر فیشیائٹس کی وجہ سے پین ہے۔ اس کے علاوہ ہم امیجنگ ٹیکنیکس بھی کرتے ہیں۔ امیجنگ ٹیکنیکس میں اور جو آتی ہیں ایکس رے کے علاوہ، الٹرا ساؤنڈ کے اندر ہم پلانٹر فیشیائٹس کی تھکنس کو دیکھتے ہیں۔ اگر تو 4 mm سے زیادہ ہے تو تب اس کا مطلب ہوا کہ اس کو مریض کو پلانٹر فیشیائٹس کی وجہ سے اس کو پین آ رہی ہے۔ یہ تمام سائن سمٹمز اس کی وجہ سے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ہائپو ایکوئک ایریاز مل جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کہاں کہاں پہ ڈیمیج ہوا ہے۔ بہت ہی کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے اور ایزیلی ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ بہت جو سویئر کیسز ہوتے ہیں اس موقع پہ ہمیں MRI کی ضرورت پڑتی ہے، کہ بہت زیادہ ہمیں جب ڈیمیج ہو جائے پاؤں کے اندر مسلز وغیرہ کا، اور بہت اور جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہیں ان سے ہمیں رول آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں MRI کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے ٹریٹمنٹ کا ذکر کریں تو سب سے پہلے پیشنٹ کی لائف سٹائل کے اوپر بات آتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض جوتا کس طرح کا پہن رہا ہے، اس کی لائف سٹائل کس طرح کی ہے، وہ بہت زیادہ ایکٹیو تو نہیں ہے، بہت دیر تک اسے کھڑا ہونا پڑتا ہے، یا کوئی وہ سپورٹس وغیرہ ان چیزوں کے اندر انوالو ہے، وہ کہیں پہ رننگ وغیرہ کوئی کر رہا ہو تو بہت زیادہ اوور یوز کی وجہ سے تو یہ پرابلم نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جوتے کس طرح کے ویئر کرتا ہے، کس طرح کے جوتے پہنتا ہے، اس کے سول کس طرح کا ہے، وہ پراپر پیڈنگ یوز کرتا ہے یا نہیں کرتا، سول فلیکسیبل ہے یا نہیں ہے، جوتے کی ساخت کیسی ہے، بہت ٹائٹ سول تو نہیں ہے۔ کئی مرتبہ خواتین یا پھر جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ماڈلنگ وغیرہ کرتے ہیں، وہ جب ہائی ہیل پہنتے ہیں، یا جو عام طور پہ بھی لوگوں کو، جو لڑکیوں کو، فیمیلز کو ہائی ہیل پہننے کا شوق ہوتا ہے، کئی مرتبہ وہ بھی ریزن ہوتی ہے پلانٹر فیشیائٹس کی۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جوتوں کے اندر پراپر آرچز نہیں بنی ہوتی، جس کی وجہ سے بھی پیر میں ہر وقت درد رہتا ہے، اور الٹیمیٹلی اگر آپ بہت لانگ ٹرم کے اوپر ان کو یوز کریں تو تب پلانٹر فیشیائٹس کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پراپر فٹ آرچز والا جوتا پہننا ہے، آپ نے سولز کو سافٹ رکھنا ہے، نرم ہونے چاہیے، فلیکسیبل ہونے چاہیے، نہ صرف جوتے کے اندر سے جو آپ سول رکھتے ہیں بلکہ آپ باہر سے بھی رکھتے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے۔ کئی مرتبہ ہم
ہوتا ہے کہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر انسول رکھیں. انسول رکھنے کی وجہ سے بھی بہت حد تک پرابلم سالو ہو جاتی ہے اور بہت ایزیلی کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے. اس لیے جن لوگوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ پلانٹر فیشیائٹس ہو گیا تو تب اس کی سرجری ہی کروانی پڑے گی، تو ایسا نہیں ہوتا. ہر مرض کا علاج سرجری نہیں ہوتا، اس کو پہلے کنزرویٹیولی ہی مینیج کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم انیشل سٹیجز کے اندر مریض کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے جس میں کاف اسٹریچنگ کی جاتی ہے. آپ نے مریض کو کہنا ہوتا ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے ایک پاؤں پیچھے رکھے اور پاؤں پیچھے رکھ کے اس کو اسٹریچ کرے. ٹینڈو ایچیرس ٹینڈن جو ہوتا ہے اس کو اسٹریچنگ کے لیے کہا جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو نیچے اس کے ساتھ جو جڑا ہوتا ہے پلانٹر فیشیا وہ بھی اسٹریچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ٹاول ٹیکنیک کا بھی کہا جاتا ہے کہ پاؤں کے نیچے آپ نے ٹاول رکھ کے اپنے پاؤں کو کھینچنا ہے، جو انگلیاں ہیں ان کو اپنی طرف موو کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ڈورسی فلیکشن کی طرف جانا ہے. اس سے بھی بہت حد تک سالو ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جو بال ہے اپنے بال نیچے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اپنے پیر کو آپ نے اس کے اوپر رول کرنا ہے. بہت سی ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہے. مریض کو پاؤں الٹا کر کے بیڈ کے اوپر رکھے اور وہاں پہ اس کو پھر مساج کا کہا جاتا ہے. اس سے بھی بہت حد تک بہت مریضوں کی یہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے. کسٹم آرتھوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے. تقریباً 72% جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. بہت کم خرچ کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں مینیج. آپ نے پراپر جوتوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے، انسولز کا استعمال کرنا ہوتا ہے. آپ نے بہت ہائی ہیلز کا استعمال نہیں کرنا ہوتا. جو وارن آؤٹ شوز ہوتے ہیں آپ نے ان کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے آرچ سپورٹ لینی ہوتی ہے. جو ریجڈ ہیل جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے کاؤنٹر لینے ہوتے ہیں. فلیکسیبل شوز آپ نے لینے ہوتے ہیں جو اسپیشلی آپ کی ٹوز کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو پنجہ ہے وہ بہت زیادہ پوائنٹڈ نہیں ہونا چاہیے. کئی مرتبہ اس کی وجہ سے بھی پلانٹر فیشیائٹس کی پرابلم ہو جاتی ہے. اور اگر میں آپ سے ذکر کروں کہ نائٹ آپ کئی دفعہ سپلنٹیج لگاتے ہیں، جو کہ ایک کوکرائن ریویو ہوا تھا 2024 کی رپورٹ کے مطابق، جو مریضوں کے لیے تقریباً 60 to 70% تک اس کی افیکٹونیس دیکھی گئی تھی. آپ یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو میجورٹی آف دا کیسز جو آج کل ہماری سوسائٹی میں آ رہے ہیں وہ جوتوں کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ زیادہ آتے ہیں. اس وجہ سے ان کی نہ صرف پیروں میں درد ہوتا ہے بلکہ یہ آگے بڑھ کر کمر درد پہ بھی چلا جاتا ہے. ساتھ اس کے علاوہ آپ فزیکل تھیراپی بھی آپ اس میں بہت اس کا رول امپورٹنٹ رول ہے. ایکسٹرا کارپوریل شاک ویو تھیراپیز دی جاتی ہیں اور یہ جرنل آف آرتھوپیڈکس اینڈ سپورٹ فزیکل تھیراپی میں 2024 کے مطابق اس کا جو سکسیس ریٹ تھا وہ 70 to 80% تک دیکھا گیا تھا. تقریباً 3 سے 6 سیشنز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. یہ نان انویسو ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہوتا ہے اس کا جو طریقہ ہوتا ہے یا اس کی بیسکس ہوتی ہے کہ وہاں پہ جب شاک ویوز دی جاتی ہیں تو وہاں پر بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے. جتنے بھی وہاں پہ ڈیمیجڈ آرگنز یا ٹیشوز ہوتے ہیں ان کی ہیلنگ پروسیس کے اندر یہ بہت ہی افیکٹونیس اس کی دیکھی گئی ہے. لیزر تھیراپی ایک اور طریقہ بھی ہے جس میں سیلولر ہیلنگ دیکھی جاتی ہے، درد میں کمی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مینول تھیراپی کی جاتی ہے جس کے اندر مساج کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جوائنٹ کو موبیلائز کیا جاتا ہے اور جب آپ مساج کرتے ہیں تو نہ صرف وہاں پہ آرام آتا ہے، پلانٹر فیشیائٹس جو ہے وہاں پہ وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، وہاں پہ ہیلنگ بھی بہتر ہوتی ہے، وہاں پہ جو بلڈ سپلائی ہے وہ بہتر ہوگی. جب بلڈ سپلائی بہتر ہوگی تو وہاں پہ ٹیشوز کی ہیلنگ بھی بہت جلدی ہوگی. آپ مینول تھیراپی سے اور جوتوں کے صحیح استعمال سے آپ جو پلانٹر فیشیائٹس ہے اس کو ہونے سے روک سکتے ہیں اور جن لوگوں کو آلریڈی ہے اس کو سیٹل بھی کر سکتے ہیں. آپ کو سرجری کی طرف یا آپ کو اور بہت سی دوائیاں یا سپلنٹیج وغیرہ کی طرف بھی نہیں جانا پڑے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں. ساتھ میں آپ پین کلرز لے سکتے ہیں لیکن یہ آپ ٹیمپریری ہی لیں گے کیونکہ آپ لانگ ٹرم اگر پین کلر لیں تو اس کو کڈنی ڈیمیج ہونے کے بھی زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ نے کیمیکلز کو کم سے کم استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں میں یہ چیز سیٹل نہیں ہوتی ہم 1 سے 2 سیشن ان کو کارٹیکوسٹیرائڈ انجیکشنز بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ
اور PRP تھیراپی بھی کی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو پلانٹر فیشیائٹس ہے وہ بہت حد تک اگر آپ کچھ لائف سٹائل کو مینیج کریں، چینج کریں، موڈیفائی کریں تو اس سے ہی بہت حد تک سیٹل ہو جاتا ہے. یہ آپ کو تکلیف نہیں دیتا. امید کرتی ہوں کہ آپ کے بہت سے کویسچنس کے آپ کو آنسرس مل گئے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی اور کویسچن آتا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نگہبان.